बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक एंड करंट अफेयर्स विद डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। आज हमारे साथ एम्बेसडर नाइला चौहान है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मैडम को कई दफ़ा आपने मीडिया के ऊपर और मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर देखा है। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आपने मुझे रुजू किया। मैडम, बात शुरू करते हैं कि जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं वो दौरे के ऊपर गए सिंगापुर, और सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात हुई। और उसमें देखा ये गया कि सिंगापुर के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने टाई नहीं पहनी हुई थी। तो फौरन चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने भी टाई उतार दी, और उनके पीछे जो उनको ऐड कर रहे थे वो उन्होंने भी टाई उतार दी। तो ये डिप्लोमेसी के अंदर, सफारतकारी के अंदर ये जेस्चर क्या है, इसे जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। ये एक डिप्लोमेटिक जेस्चर है और बड़ा ग्रेसफुल जेस्चर है कि आप अपने इंटरलोक्यूटर को कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हैं। और आपको पता है डॉक्टर साहब कि जब भी कोई डिप्लोमेटिक मीटिंग होती है तो ड्रेस कोड पहले से एक्सचेंज हो जाता है, बता दिया जाता है कि किस तरह के कपड़े पहनने हैं और पूरा एक ड्रेस कोड की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। बहरहाल आई डोंट नो कि हुई या नहीं हुई, लेकिन जब फॉरेन मिनिस्टर ने देखा कि उनके जो होस्ट है उन्होंने नहीं पहनी हुई टाई, तो उन्होंने एक लम्हा सोचे बगैर अपनी टाई उतार दी। और उनके पीछे जो खड़े थे उनको शायद आपने पहचाना नहीं, वो चाइनीज एम्बेसडर पाकिस्तान में भी रह चुके हैं, सुन्नी डोंग। जी 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 जी। तो उन्होंने भी एकदम वही उतार दी। ये वही चाइनीज एम्बेसडर है पाकिस्तान में ना मैडम, जिनको उर्दू भी आती है, और बल्कि वो उर्दू के अंदर अच्छी पोएट्री भी करते हैं। नहीं, इनको उर्दू नहीं आती थी, इनको अंग्रेजी बहुत अच्छी आती थी और ये सुनसू के डिसेंडेंट हैं। सो ये सुन्नी अच्छा डोंग जो है, ये वो जो आप आर्ट ऑफ वॉर पढ़ते हैं, ये उनके डिसेंडेंट है। अच्छा 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 अच्छा। मैडम, ये इस वो डेवलपमेंट को आप कैसे कैसे देखती हैं, जो चाइनीज रिलेशनशिप जो बिल्डअप हो रहे हैं सिंगापुर के साथ। बल्कि पिछले दिनों तो सिंगापुर के अंदर शंग्रीला डायलॉग भी हुए थे, वहां भी चाइनीज प्रेजेंस काफी भारी भरकम किस्म की थी। तो ये अपने जो खत्े के अंदर उन्होंने कनेक्टिविटी रखी हुई चाइनीज ने, हत्ता कि इंडियंस के साथ भी उनका रिश्ता तो है ट्रेड का। तो इस पॉलिसी को आप कैसे देखती हैं? मैं इसको बहुत पॉजिटिवली देखती हूँ जी। इंडिया के साथ भी उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। कोई मतलब हल्का रिलेशनशिप नहीं है, अच्छा रिलेशनशिप है। और आप देखिए कि चाइना जो है वो इस रीजन को कंसोलिडेट करने की कर रहा है अमन के थ्रू। पहले उन्हें सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान कराया, और उसके बाद उन्होंने जो है, जो साउथ चाइना पॉलिटिक्स चल रहे हैं, और आपने देखा होगा किस तरह से पहले नैन्सी पेलोसी वहां चली गई, और उसके बाद अमेरिकन ने कहा नहीं नहीं, हम वन चाइना पॉलिसी में बिलीव करते हैं। और फिर ब्लिंकन चाइना गए, फिर उनकी फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहां पे गई। तो ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और चाइना, अब आप देखिए सिंगापुर वैसे देखने को वेस्टर्न ब्लॉक के साथ उसकी ज्यादा एफिलिएशन है। हालांकि सिंगापुर इज एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ आसियान ऑल्सो। तो चाइना इज हम्म ऑल्सो कंसोलिडेटिंग इटसेल्फ विद आसियान। वैसे तो आसियान +3 डायलॉग होती है जिसमें कि चीन भी होता है, यूएस से भी होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि वो अपने रीजन में अमन के लिए किस तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम्म हम्म। बहुत खूब मैडम। मैडम, ये बताइएगा कि आपने जिस तरह फरमाया कि चाइनीज जो है वो इस खत्े के अंदर अमन व अमान और सलामती को बरकरार रखने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए अपने इकदाम कर रहे हैं, तो इस हवाले से पाकिस्तान क्या चाइना से सबक हासिल कर सकता है, स्पेशली इन द केस ऑफ इंडिया? क्योंकि जिस तरह चाइनीज की एक फील्ड के अंदर या एक एरिया के अंदर उनकी स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है इंडियंस के साथ, लेकिन दूसरी जगह अच्छा ट्रेड भी चल रहा है। इसी तरह माजी में हम देखते हैं कि अमेरिका के साथ भी उनकी स्ट्रेटेजिक कंपटीशन अब भी खैर है। और एक नैरेटिव भी सामने आ रहा है कि जो अमेरिका है वो चाहता है कि चाइना को भड़काया जाए ताइवान के इशू के ऊपर।
لیکن اس کے باوجود چائنیز جو ٹریڈ ہے امریکہ کے ساتھ وہ تقریباً $700 بلین سے زیادہ ہے. تو کیا ہم سبق سیکھ سکتے ہیں؟ ہماری جو پالیسی ہے اس حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ ٹھیک ہے یا اسے لیسنس لرن کرنا چاہیے؟ دیکھیے ہر ایک پالیسی اس کی کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے. جہاں تک پاکستان کی بات ہے، ہم ہمیشہ سے امن کی طرف کوششیں کرتے رہے ہیں، کوشاں رہے ہیں. اور انڈیا پاکستان کے درمیان آپ کو پتہ ہے کمپوزٹ ڈائلاگ کا پروسیس بھی تھا جو انڈیا نے یونیلیٹرلی ختم کر دیا. پھر آپ کے درمیان اور بہت سے میکنزم تھے، چاہے وہ ٹیررزم پہ ہوں، چاہے وہ نیوکلیئر پہ ہوں، چاہے وہ ڈائلاگ پروسیس ہو. انڈیا نے ان پروسیسز میں ڈسٹرپشن خود لائی. تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، دونوں ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے. چین کا جو ویٹ ہے ان دا ریجن اور جو اس کی اکنامک پاور ہے وہ اس کو ایک ایڈوانٹیج دیتی ہے. ہمیں ابھی اپنا گھر سنبھالنا ہے ڈاکٹر صاحب. ابھی آپ کے ہاں اکنامک جو ہے وہ مسائل ہیں، آپ کے سیاسی جو ہے وہ سسٹم فریجائل ہے. میرا خیال ہے کہ ہم کمپیریزن کر نہیں سکتے. یہ تب ہوتا ہے جب آپ کہتے کہ پاکستان دوستی کی طرف نہیں ہے، which is not true. پاکستان نے ہمیشہ امن کی طرف مطلب کوششیں کی ہیں اور ہاتھ بڑھایا ہے. لیکن اگر دوسری طرف جو ہے آپ دیکھیے کہ کس طرح سے انہوں نے 2019 کے بعد آرٹیکل 370 کو جو ہے وہ ایبروگیٹ کیا اور کس طرح سے وہ کشمیر کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور وہ بہانے سے پاکستان کے لیے مشکلیں وہ کرتے ہیں. پلوامہ کو آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا. ہم نے پھر بھی گریس شو کی. ہم نے ان کا جو پائلٹ تھا اس کو گریسفلی واپس بھیجا، عزت کے ساتھ بھیجا. چاہتے تو آپ اس کو جیل میں ڈال سکتے تھے، آپ اس کے ساتھ بہت کچھ کر سکتے تھے اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا، لیکن آپ نے امن کا جو ہے وہ پالیسی اڈاپٹ کی اور اس کو عزت سے چائے پلائی اور خدا حافظی کی. تو جہاں تک پاکستان کی بات ہے، آپ میرا نہیں خیال پاکستان کو اس میں فالٹ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا دونوں جانبان جو ہیں وہ اگر ایک دوسرے کی طرف بڑھیں تبھی ہوگا، ایک طرف سے نہیں ہو سکتا. اور آپ کی یہ بات بھی صحیح ہے کہ اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو ٹریڈ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے ان دو ممالک میں، اور نہ صرف ان دو ممالک کی وجہ سے پورے ریجن میں ٹریڈ میں بہت اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن جب بھی کوئی ان کا سیاسی یہ ہندوتوا جو آپ کے پالیٹکس ہیں اس کے جب بھی ان کا کوئی سیاسی ایجنڈا ہوتا ہے تو وہ ٹریڈ کو بھی اس پہ افیکٹ کراتے ہیں. ہماری طرف سے نہیں ہوتا، ان کی طرف سے ہوتا. تو اس وجہ سے میڈم آپ چاہیں بھی تو آپ دیکھیے پہلے آپ ان سے ٹماٹر بھی لے رہے تھے، چیزیں لے رہے تھے. انفارمل ٹریڈ آپ کی انڈیا سے چل رہی ہے لیکن فارمل ٹریڈ آپ کی بالکل جو ہے وہ زیرو پہ ہے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ جو بھی ہماری گورنمنٹ آتی ہے پاور میں وہ سب سے پہلے ہاتھ بڑھاتی ہے دوستی کا انڈیا کی طرف. بیانات جاری ہو جاتے ہیں. یعنی خان صاحب کی حکومت تھی انہوں نے بھی ہاتھ بڑھایا. پچھلی جو 1.5 سال حکومت رہی آتے ہی 2 دفعہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی. اور یہ جو عبوری حکومت آئی ہے یہاں پہ بھی جو ہمارے فارن منسٹر ہیں جیلانی صاحب انہوں نے بھی کہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. تو ہماری طرف سے ہمیشہ یہ پازیٹیو بات جاری ہوتی ہے. انڈینز کی طرف سے جواب نہیں آ رہا ہوتا اور ان کے سوشل میڈیا سے اس بات کا اندیا ملتا ہے کہ وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے کہ بات چیت کریں. اور ویسے بھی 2024 میں الیکشن آ رہا ہے تو اگر وہ بات چیت کریں گے تو وہ جو پروپیگنڈا ہے الیکٹورل پالیٹکس میں ووٹ اٹریکٹ کرنے کے لیے بی جے پی کا، وہ تو درے کا درا رہ جاتا ہے. تو ہم خاموشی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ بار بار ہم کیوں آفر دے رہے ہیں کہ بات چیت کریں بات چیت کریں؟
دیکھیے ہم اس لیے کہتے ہیں ہر کیونکہ نئی حکومت آتی ہے تو وہ یہ باور کرانا چاہتی ہے کہ ایز پاکستانی وی ہیو نو پرابلمس، ہم دوستی چاہتے ہیں، ہم خطے میں امن چاہتے ہیں. اب دوسری طرف کی ذمہ داری ہے اور وہ پھر دنیا کو بھی نظر آتا ہے کہ کون سی جانب جو ہے وہ جو ہے وہ کھچی ہوئی ہے اور کون سی جانب جو ہے وہ دوستی اور امن کا پیغام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہوں، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اچھا میڈم، چلیں یوں مان لیتے ہیں کہ ہم دنیا کو باور کرانا چاہتے ہیں. کیا دنیا اس سے باور ہوتی ہے کہ پاکستان کی طرف سے پرابلم نہیں ہے اور یہ پرابلم انڈین بیہیویئر کا ہے یا ان کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس کی وجہ سے آگے دوستی نہیں بڑھ رہی؟ کیا دنیا اس چیز کو سمجھتی ہے، پاکستان کا ساتھ دینے کو اس حوالے سے تیار ہے؟ دیکھیے دنیا تو دنیا ہے اور دنیا رنگ برنگی ہے. ہر ملک جو ہے وہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو دیکھتا ہے. آپ دیکھیے جی ابھی آپ کا یو ایس اے کے ساتھ ڈیفینس کی کوآپریشن بھی جو ہے مزید بحال ہوئی ہے اور جی امریکہ کا جو ہے ایک کہتے نہیں ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ روابط جو ہے وہ بہتر ہوں. تو ممالک بھی ہیں اور جس طرح آپ کی ہیومن رائٹس واچ ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے جو بتا رہے ہیں دنیا کو کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں وہ اس طرح چاہتے ہیں. آپ G20 کی جو ٹورزم کا ورکشاپ تھا، ورکنگ گروپ میٹنگ تھی سری نگر میں، اس میں دیکھیں کہ جو دنیا کے اہم ممالک تھے مثلاً چین ہو گیا، ترکی ہو گیا، سعودی عربیہ ہو گیا، انہوں نے اس میں حصہ لینے سے اصولوں کے بیس پہ انکار کی اور جو ٹھیک ممالک ہے. میں شمولیت بھی کی وہ ایک لوور لیول پہ کی صرف اس لیے کہ وہ ہندوستان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے پر ان کو باور کرانا چاہتے کہ آپ کس طرح سے ایسے ٹورزم کر سکتے ہیں جہاں ہر 10 فٹ پہ ایک فوجی کھڑا ہے بندوقوں کے ساتھ. تو یہ تو سب سے بڑی دنیا کی ایک زندان ہے اور یہ میرا خیال ہے ان کی جو پالیسی تھی وہ بیک فائر کی ہے. لیکن جب آپ یو این کا بھی کرٹیسزم کرتے ہیں جو بہت سے انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ کرتے ہیں تو وہ اس بات کو شاید اپنے اس میں نہیں لاتے، کاؤنٹ نہیں کرتے کہ یو این جو ہے وہ امپلیمنٹنگ باڈی نہیں ہے. یو این جو ہے اس کا چارٹر آپ دیکھیں تو it calls for peace, it calls for peaceful settlement of disputes, but it has no mechanism to implement those resolutions. The resolutions have to be implemented by the member states. اس میں پھر کن ممبرز جو ہیں وہ اپنے فوجی بھیجتے ہیں جس طرح آپ دیکھیے کہ جب انہوں نے افغانستان پہ کیا تو انہوں نے آئی ایس ایف فورسز کو اکٹھا کیا تو وہ ایک امپلیمنٹنگ میکنزم انہوں نے ڈیوائس کر لیا اور اس میں انہوں نے وہ امبریلا بنائی نیٹو کی. سو مالک جب کچھ چاہتے ہیں تو وہ پھر ایک اس طرح کا آلٹرنیٹ میکینزم بناتے ہیں. انفارچونیٹلی کشمیر کے اوپر کوئی ایسا امپلیمنٹنگ میکنزم نہیں بنا. ہم صرف ایک مورل پریشر دیتے ہیں کہ یہ ناانصافی ہے، یہ انفینشڈ ایجنڈا آف آور پارٹیشن ہے. یو این کی اس پہ ریزولوشنز ہیں اور مزے کی بات ہے کہ یو این پہ ہندوستان لے کے گیا تھا ایشو. ہم تو نوزدہ اتنا پتہ بھی نہیں تھا کرنا کیا ہے. تو یہ انہی کی مہربانی ہے کہ آج بھی وہ یو این کے ایجنڈا میں ہے. گو کہ وہ نہیں چاہتے کہ اب وہ ہو کیونکہ اب وہ یو این سیکورٹی کاؤنسل کے ممبرشپ کے ایسپیرنٹس ہیں. تو ساری دنیا ان کو یہی کہہ رہی ہے نا کہ اگر یو این کے سیکورٹی کاؤنسل کی آپ ممبرشپ چاہتے ہیں تو اس کی ریزولوشن کا احترام کرنا آپ کے لیے ضروری ہے.
اچھا میڈم یہ بڑی امپورٹنٹ بات کہی کہ چونکہ یو این کا اپنا میکانزم نہیں ہے، اس وجہ سے کشمیر کے حوالے سے جو امپلیمنٹیشن ہے یو این ریزولوشن کی اس طرح سے نظر نہیں آتا۔ واقعی اس بات کو اگنور کیا جاتا ہے، اور میں تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ یہ آپ نے بڑا ایک منفرد پوائنٹ جو ہے اس کو آپ نے الیبوریٹ کیا ہے، اور یہ ہمیں سمجھنا ہوگا اس حوالے سے۔ میڈم مجھے یہ بھی کائنڈلی بتائیے گا کہ ہمارے تو میڈیا کے اندر اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، جو سوشل میڈیا ولاگرز ہیں انڈیا میں تو نظر آتی ہیں، لیکن ہمارے بھی یہ بات گردانتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ دنیا کی سفارتکاری کا مرکز بنا ہوا ہے، وہ ممبر ہے ایس سی او کا، وہ ممبر ہے برکس کا، وہ ممبر ہے کوارڈ کا، وہ ممبر ہے G7 کا، لیکن پاکستان صرف ایس سی او کے اندر ہے، اور پاکستان کا تاثر اس طرح سے دیا جاتا ہے جیسے آئسولیٹڈ ہے۔ کیا اس میں کوئی حقیقت ہے، یا یہ ایک قسم کا نیریٹو کریٹ کیا جا رہا ہے؟ ہمارے ولاگر صرف انڈین لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور ویورشپ لینے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ دیکھیے کتنی حقیقت کتنا فسانہ، یہ تو آپ اگر انالیٹکلی دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کون میرے خیال میں نیریٹو بلڈنگ تو ڈیفینیٹلی ہے۔ اب پاکستان کیا واقعی صرف ایس سی او کا ممبر ہے؟ کیا پاکستان ای سی او کا ممبر نہیں ہے؟ کیا پاکستان سارک کا ممبر نہیں ہے؟ کیا پاکستان یو این کا ممبر نہیں ہے؟ کیا پاکستان ہیومن رائٹس کاؤنسل کا ممبر نہیں ہے؟ کیا پاکستان جو ہے وہ او پی سی ڈبلیو کا ممبر نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہاں نہیں ہے پاکستان؟ لیکن کوڈ اگر آپ چین کے خلاف ایک گروہ بنا کے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بڑی کامیابی کر لی، تو وہ تو بات نہیں بنتی۔ اور پاکستان D8 کا ممبر ہے جو کہ انڈیا نہیں۔ سو آپ دیکھیے اب D8 میں کون سے اکانومیز ہیں؟ ملیشیا ہے، ترکی ہے، ایران ہے، انڈونیزیا ہے، یہ سارے ممالک ہیں۔ These are the developing eight. اور I have been Pakistan commissioner for D8, so I know کہ they do a lot of work. لیکن بہت سی چیزیں ہمارے یہاں اگنور کی جاتی ہیں، اور ہم اپنا نیریٹو اس طرح سے بلڈ نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے پاکستان او آئی سی کا بھی ممبر ہے، انڈیا تو نہیں ہے۔ سو یہ برکس کی بات کرتے ہیں تو برکس جو ہے وہ پہلے 4 ممالک سے شروع ہوا، اب اس میں مزید ممالک ممبرشپ لینے کی کر رہے، پر اس کی ڈائنامکس اب جو ہے وہ کمپلیکیٹ ہو رہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ وہ کتنا پھیلے گا اور کس طرح سے پھیلے گا۔ برکس میں چین بھی شامل ہے، لیکن انڈیا بھی شامل ہے۔ سو دیکھتے ہیں، بٹ برکس از نو بگ ڈیل ریلی، دیر سو مینی ادر آپشنز یو ہیو، یو آر ممبر آف WTO آلسو، سو دیر سو مینی تھنگز یو کین ڈو، اٹس ناٹ دی اینڈ آف دی ورلڈ۔ صحیح، بہت صحیح میڈم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، چونکہ آپ کی ایک کمٹمنٹ ہے، ادروائز میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ امریکہ کی دوبارہ خطے کے اندر جو آمد ہے اس کی کچھ اشارے مل رہے ہیں، اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ پہ بات کر لیں گے۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے میڈم نائلہ چوہان کی باتیں سنی، اور آخر میں جو انہوں نے جواب دیا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ پاکستان بہت سارے انٹرنیشنل فورمز کا حصہ ہے، اس طرح بھی نہیں ہے کہ پاکستان بالکل آئسولیٹڈ ہے، لیکن نیریٹو چونکہ پوسٹ ماڈرنسٹ کہتے ہیں کہ کوئی سچ کوئی جھوٹ نہیں ہے، جس کا نیریٹو ڈومینیٹ کرتا ہے وہی سچ نظر آتا ہے، تو لہٰذا نیریٹو بلڈ اپ کیا جا رہا ہے، اور بدقسمتی سے جو ہمارے پاکستان کے جو ویلاگرس ہیں وہ بھی اس نیریٹو کو بڑھاوا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج کے لیے یہی، اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کروایا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔